1400 साल में हजारों किताबें भरी पड़ी हैं इस पर, हर किताब ने आपको खोल के लिख दिया है। फकत क्या है, कफ़े लिसान है। जो जुबान दराजी करते हैं वो अहले सुन्नत में नहीं रहते, वो इधर चले जाते हैं। जो उनकी मरकबत के झंडे उठाते हैं, नारे लगाते हैं, वो अहले सुन्नत में नहीं रहते, वो खारजियों की तरफ चले जाते हैं। जो उनकी मरकबत के झंडे उठाते हैं, नारे लगाते हैं, वो अहले सुन्नत में नहीं रहते, वो खारजियों की तरफ चले जाते हैं, खारजी हो जाते हैं। या राफजी बनो या खारजी बनो, ये भी गलत वो भी गलत। अगर अहले सुन्नत रहना है तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मनसब फकत ये है कि निस्बत सहाबियत की वजह से कफ़े लिसान है, चुप, तान और तशरीह नहीं कर सकते, लान तान नहीं कर सकते, निशाना तनकीद नहीं बना सकते, काफिर और फासिक नहीं कर सकते। यह एक ने मना किया, यह अहले सुन्नत का अकीदा। इससे बढ़ेंगे इस तरफ तो राफजी बनेंगे, इधर बढ़ेंगे तो खारजी बनेंगे। आप चूज कर लें क्या बनते हैं। 1300 साल का अहले सुन्नत वल जमात का ज़ख़ीरा इल्म मुत्तफ़क़ा, जिस पर इख्तिलाफ नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, किताबें पढ़ें, खंगालें कुतुब को, इल्म के समुंदर में खुताज़नी करें, आपको पता चले 1200-1300 साल में उसूल दीन और उसूल अक़ायद के और उसूल फ़िक़्ह के किसी एक आलिम और फ़क़ीह और इमाम ने उनका दिफा नहीं किया। ये अक़ीदा कहां से निकल आया? लोग जुबान बंद कराते रहे 1300 साल तक आइम्मा, और आज ये अक़ीदा कहां से आया कि आप उनके झंडे उठा लें और उनके नारे लगाएं और मस्जिद बजाय मस्जिद अली खड़े के उनके नाम पे रखे और उनकी शनों पर तराने और कसीरे गाएं और उनके जलसे करें और उनके उर्स मनाएं और यौम मिलाद मनाएं। खुदा के लिए मुझे बता दो, 1300 साल में ये अकीदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो खिताब कर रहे हैं पूरा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान पर। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए। ये बुग़्ज़ रखने वाले अहले बैत के, ये हरगिज़ सुन्नी नहीं है, ये दुश्मनाने अहले बैत हैं। ये लोग ये बेरिए अहले सुन्नत में घुस गए हैं और दंदात से फिरते हैं, तो ये अकीदा सैया को भी बर्बाद करेंगे। मैं मुतनब्बे करता हूं। और यही वो लोग हैं जो हमारे ऊपर फतवे लगाते हैं और मिनहाजुल कुरान के खिलाफ 24 घंटे मुहिमगिरी करते हैं। अब ये जो हमारे उलमा चुप बैठते हैं, किस लिए चुप बैठते हैं? ऐसे लोगों के गिरबान पकड़ें और जूते मार के उनको मस्जिदों से बाहर निकाल दें। ये खारजी को साया बेईमान। फज़ाइल मुआविया तब्न अबी सुफियान, बाब का नाम है बाब फी फदाइल तलहा व जुबैर व मुआविया था। जिसको उसने कहा सुन्नियत है कि बस चुप करना है, फजीलत कोई बयान नहीं करनी, ऐसी सुन्नियत का जिक्र किसी किताब में नहीं। यानी मैं लाइव कह रहा हूं, वो कह रहा है ना 14 सदियों की किताबें भरी पड़ी हैं। मैंने कहा 14 सदियों में से किसी एक साल की, एक महीने की एक किताब में भी इसका जिक्र नहीं है। किसका? कि जो फजाइल बयान करे वो नासबी है। कफ़े लिसान जो है वो ये है कि उनके खिलाफ बक बक ना की जाए। जिक्र खैर का तो हुक्म है और फिर उल्टा ये कि अगर फजाइल बयान करोगे तो नासबी बन जाओगे। ये किसी एक किताब में नहीं। मैं लाइव कह रहा हूं ताकि, और ये सब कुछ इसलिए कि उसके मरने से पहले उसकी खयानत का पर्दा चाक कर रहा हूं कि वो कोई एक किताब किसी अहले सुन्नत के इमाम जो है उनमें से किसी एक की दिखा दे कि जिसने ये लिखा हो कि वमन यज़कुर फ़ज़ाइल मुआविया फहुवा नासिबियुन, कि जो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान करे वो नासबी है। किसी एक की दिखा दे। सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, ये एक भी पेश नहीं कर सकता। और जिस पर हवाला एक भी नहीं तो डटाई से कहता है कि हजार उलमा ने तशरीह की है। इतनी धांधली ये शख्स करता है सिर्फ इस जोर पर कि पैसा है और उसके जरिए हर तरफ प्रोपेगेंडा हो जाएगा और हक जो है वो छुप जाएगा। ये बातिल जो बता रहा है कि जो फज़ाइल मुआविया बयान करेगा तो वो जो है वो ये है वो है, और कहते हैं ये अशरफ जलाली कहाँ से आ गया, ये मौलाना इलियास कादरी कहाँ से आ गया, ये फज़ाइल बयान करने वाले। फज़ाइल बयान करना तो ये उम्मत में था ही नहीं। यानी उम्मत के अंदर एक एक किताब के अंदर किताब और 10-10 बाब मौजूद है। ये पता नहीं किस उम्मत की बात करता। हम अलल ऐलान कह रहे हैं कि जो बुग़्ज़ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से जिक्र मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करे, सुन्नी का उससे कोई ताल्लुक नहीं और उसका ये अंदाज गैर शरी है, बहुत ज्यादा धुतकारा हुआ है, मरदूद है। सुन्नी जो है वो
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تذکرہ کرتا ہے نہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھانے کے لیے کرتا ہے، نہ مولا علی کے ساتھ برابری کے لیے کرتا ہے، نہ مولا علی کی افضلیت، اکملیت اور سبقت اور عظمت کے انکار کے لیے کرتا ہے، نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے لیے کرتا ہے۔ سنی کیوں کرتا ہے؟ سنی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے جب ازل میں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے صحابہ چنے تھے تو ان میں اس ہستی کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ بھی رب نے کیا تھا۔ تو جنہیں رب نے سرکار کے لیے چنا اور جنہیں سرکار نے پسند فرمایا، پھر کاتب الوحی بنایا، پھر اس میں مساہرت کا تعلق ہے، ان کی ہمشیرہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ خال المومنین ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، وہ عظیم مسلم فاتح ہیں، تو اس بنیاد پر یعنی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے ہرگز تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اب یعنی ان کا ذکر روکنے کے لیے ناسبی ہونے کا طعنہ دیا جا رہا ہے کہ یہ فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرو گے تو ناسبی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا جو فضائل بیان کرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ناسبی بن جاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ فضائل ساری امت بیان کرتی آئی ہے، فضائل کی ابواب ہیں، فضائل پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فضائل یعنی یہ نہیں کہ آج آ کر یہ شروع ہوئے، یہ ہر دور کے اندر ایسا رہا، اور پھر جہاں بھی ضرورت پڑی وہاں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اہل سنت کے اندر ایک تشویش پائی جا رہی ہے کئی سالوں سے طاہر القادری کی اس تقریر کی بنیاد پر، اور پھر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کے اندر جو اس گفتگو کے علاوہ اس تقریر میں ہے کہ اس نے یعنی چند نام رٹے ہوئے ہیں، جو بھی موضوع ہوتا ہے ان سب اکابر کے نام لے لیتا ہے کہ کون چیک کرے گا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا۔ کستلانی نے لکھا، اسکلانی نے لکھا، بصیری نے لکھا، رومی نے لکھا، جامی نے لکھا، عینی نے لکھا۔ تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں اور کس قدر خیانت کی ہے، اور اس پر جو ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اس کو مرتے دم تک چیلنج بھی ہے کہ جو ہم نے غلطیاں نکالی ہیں وہ کہے کہ میں نے نہیں کی، اور اصل کتاب یہ ہے کہ ابھی میں محدثین کی کتابیں دکھاؤں گا جنہوں نے باب لکھے، باب و فضائل معاویہ رضی یا باب و مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے مطابق تو پھر یہ ساری امت کو ناسبی ماننا پڑے گا۔ اس کے مینار پاکستان والے جلسے میں کتنے ناسبی آئے ہوئے تھے، یعنی پیٹنٹ اور پکے رجسٹرڈ ناسبی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے مفادات کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، مفادات کا، کہ وہ پورے ہونے چاہیے۔ باقی ان شخصیات کا جو ہے وہ خواہ ان کو کوئی گالیاں نکالتا ہو، ان کو اگر شیخ الاسلام کہہ دے تو وہ پھر اہل حق ہے، اگرچہ وہ اکابرین امت کو صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جو کچھ کہتا ہو انہیں وہ منظور ہے، صرف ان کی جو سوچ ہے اس پر انہیں آ کے اپریشیٹ کر رہا ہو۔ کف لسان جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بک بک نہ کی جائے، ذکر خیر کا تو حکم ہے، ذکر خیر کا حکم ہے، اور کف لسان یعنی مشاجرات کے اندر جو ہے وہ یہاں تک اتنا کہہ دو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، یعنی حق اجتہادی پر، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے۔ اب اس کے بعد کف لسان ہے کہ آگے کوئی اور لفظ نہ بولو، یعنی کہ تنقید اور تان کا اس کے لحاظ سے کف ہے، نہ یہ کہ ان کی فضیلت بھی بیان نہ کرو یا فضائل کا انکار کرو، اور پھر الٹا یہ کہ اگر فضائل بیان کرو گے تو ناسبی بن جاؤ گے۔ یہ کسی ایک کتاب میں نہیں، جس پر حوالہ ایک بھی نہیں، تو ڈٹائی سے کہتا ہے کہ ہزارہا علماء نے تشریح کی ہے، اس چیز کی تو تشریح کی نہیں۔ اس پر میں چند حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس کس نے فضائل بیان کیے۔ اب ویسے تو ہر صدی کے گنیں گے تو بہت لمبا مسئلہ بن جائے گا، تو ہم صرف جو ہے وہ
ابواب پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے سنن ترمذی۔ اب یہ ہر بندہ جانتا ہے صحیح ستہ میں اس کا کتنا اونچا مقام ہے۔ تو سنن ترمذی جو ہے اس کے اندر کتاب المناقب ہے۔ کتاب المناقب یہ جو بیروت کی چھپی ہے اس کی جلد نمبر 4، کتاب المناقب، صفحہ نمبر 526۔ کتاب المناقب کا باب نمبر 48 کیا ہے؟ باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے تحت انہوں نے پھر 3842 نمبر حدیث مناقب میں لکھی۔ کس نے؟ امام ترمذی نے۔ پھر 3843 نمبر حدیث لکھی۔ کس نے؟ امام ترمذی نے۔ تو ترمذی جیسی کتاب اس کے اندر پورا باب ہے، باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی محدثین باب قائم کر رہے ہیں اور امت صدیوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، اور اس کے نزدیک جو مناقب بیان کرے وہ ناسبی ہے، اور کہتا یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ امت نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو کیا امام ترمذی امت میں نہیں ہے؟ ان کی کتاب کیا پوری امت کی ترجمان نہیں ہے؟ یعنی اتنی دھاندلی۔ اب جو اس کے آگے ابو انیرے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید یہ آسمان سے اتار کے بات لے آیا ہے کہ فضائل تو کبھی کسی نے بیان ہی نہیں کیے، اور یہ جو کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ تو ترمذی میں پورا باب ہے، نام کیا ہے؟ باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے ہی امام ترمذی کی ایک دوسری بڑی کتاب ہے، اس کا نام ہے الجامع الکبیر۔ الجامع الکبیر یہ بھی امام ترمذی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 6۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 157 اور باب نمبر 47، حدیث نمبر 3842 اور 3843، باب کا نام کیا ہے؟ باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ کوئی چند صفحوں کا رسالہ نہیں، یہ 6ٹھی جلد ہے۔ کس کی؟ الجامع الکبیر کی۔ اور الجامع الکبیر کس کی تصنیف ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ ایسے ہی حضرت امام احمد بن حنبل، یعنی ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی کتاب ہے کتاب فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس کے جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 1155 ہے، اور یہاں لکھا ہے فضائل معاویہ ابن ابی سفیان۔ فضائل، پہلے مناقب کا لفظ تھا، فضائل معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو کیا امام احمد بن حنبل امت میں نہیں ہے؟ تو یہ کہتا ہے جو فضائل ان کے بیان کرے، بیان کرنا تو لکھنا برابر ہے۔ تو کیا امام احمد بن حنبل یا امام ترمذی کیا یہ ناسبی بن گئے ہیں؟ یعنی کتنا دیکھو، یعنی یوں جیسے دوپہر کا سورج چمک رہا ہو اور کوئی کہے نہیں اب تو اندھیری رات ہے۔ اس طرح اس نے اہل سنت کے ساتھ دھندا اپنایا طاہر القادری نے کہ اکابر باب لکھتے رہے۔ اب اس کے علاوہ ہزارہا کتابیں ہیں جن میں باب کا ہیڈنگ تو نہیں لیکن حدیثیں موجود ہیں۔ احادیث تو باب کے بغیر بھی ہو تو پھر بھی حدیث تو حدیث ہی ہے۔ تو یہاں پورا باب ہے، باب فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی انہوں نے قائم کیا۔ اس کے بعد امام جوزقانی، ان کی کتاب ہے کتاب الصحاح والمشاہیر والاباطیل والمناکیر۔ یہ کتاب یعنی اس کے اندر انہوں نے
صحیح حدیثیں بھی لکھی، مشہور بھی لکھی، اور جو لوگ بیان کرتے ہیں اور ہے باطل اس کی بھی نشاندہی کی، اور جو منکر ہے اس کی بھی بیان کی۔ اس میں انہوں نے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قائم کیا باب، اور پھر اس میں نہ کوئی باطل لکھی نہ کوئی منکر لکھی، یا صحیح لکھی یا مشہور لکھی۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 92 باب کا نام ہے باب فی فضائل طلحہ والزبیر ومعاویہ وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یعنی یہ 4 صحابہ کے مشترکہ فضائل، اس میں بھی حضرت معاویہ، باب فضائل معاویہ کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں انہوں نے باقی کے علاوہ باقی جو اصحاب جہاں ٹائٹل میں ہیں ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس باب میں 6 حدیثیں لکھی۔ پہلی جب لکھی وہ حدیث نمبر 180 ہے، اس کے بعد لکھا ھذا حدیث صحیح اخرجہ مسلم فی الصحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم نے اس کو صحیح کے اندر ذکر کیا، صحیح مسلم میں۔ یعنی یہ جو اگلے ہمارے سوال ہیں کہ حدیث کوئی صحیح ہے یا نہیں ہے، تو امام جوزقانی نے کیا لفظ لکھے؟ ھذا حدیث صحیح، یعنی حدیث نمبر 180 جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ ذکر کیا، جس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 181 نمبر حدیث اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب واقعہ العذاب، یہاں کا ھذا حدیث مشہور۔ پھر حدیث نمبر 182 اس کے بعد کہا ھذا حدیث حسن۔ پھر حدیث نمبر 183 اس کے بعد لکھا ھذا حدیث صحیح اخرجہ البخاری فی الصحیح ہے۔ یہ کون سی؟ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وتر پڑھا اس کے لحاظ سے، تو انہوں نے کہا ھذا حدیث اخرجہ البخاری فی الصحیح ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 184 اس کے اوپر لکھا ھذا حدیث مشہور، اور پھر حدیث نمبر 185 اس میں لکھا ھذا حدیث غریب، لیکن موضوع نہیں لکھا، باطل نہیں لکھا۔ تو اس طرح اس باب میں انہوں نے 6 احادیث فضائل معاویہ پہ لکھی، اور پھر اس پر ساتھ ان احادیث کی حیثیت کو بھی بیان کیا۔ اب ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کتاب الشریعہ، یعنی دوسرے نمبر میں اگر بحر شریعت کی طرح پڑھو گے تو کتاب شریعت، کتاب اس کے مصنف جو ہیں وہ ہیں امام ابو بکر محمد بن حسین آجری، اور یہ بھی کوئی کل پرسوں کی لکھی کتاب نہیں ہے۔ ان کا وصال ہے 360 ہجری میں، 360 ہجری میں، کتاب الشریعہ 360 ہجری میں۔ اب اس پر آپ حیران رہ جائیں گے، اس کتاب میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ جو کتاب لکھی، کتاب میں کتاب، جس طرح بخاری میں ہے کتاب الصلاۃ، تو اس کے اندر جو ہے وہ باب نہیں، کتاب و فضائل معاویہ تھا، کتاب و فضائل معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم۔ کتاب، تو جب کتاب ہے تو کتاب کے نیچے کیا ہوتے ہیں؟ باب۔ کتاب کے نیچے کتنے ہوتے ہیں؟ اس کتاب میں امام آجری نے 10 باب حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں لکھے ہیں، 10 باب کتاب فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 10 ابواب۔ ابھی میں ان سب کے نام لوں گا کہ وہ 10 باب کون کون سے ہیں، اور 10 ابواب میں 2-4 حدیثیں نہیں، 10-20 نہیں،
59 حدیثیں لکھی ہیں، 10 ابواب میں 59 حدیثیں، کتاب فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صدی کون سی ہے کہ ان کی وفات 360 ہجری، یعنی وہ 34 صدی ہجری۔ اس وقت اب کیا یہ ناسبی ہیں؟ یہ اہل سنت کے اماموں میں شمار ہوتے ہیں، اور پھر ان کی کتاب یہ علم کلام اور عقائد کے لحاظ سے بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے۔ یعنی اتنی دھاندلی یہ شخص کرتا ہے صرف اس زور پر کہ پیسہ ہے اور اس کے ذریعے ہر طرف پراپیگنڈا ہو جائے گا اور حق جو ہے وہ چھپ جائے گا، یہ باطل جو بتا رہا ہے۔ اب اس کے آگے جو کارکن ہے وہ قبلہ کا کہا ہوا، جو اگرچہ جھوٹ پر مشتمل ہے، اس کو لے کے کوئی اسٹیٹ سیکرٹری بنا ہوا ہے اور کوئی جو ہے وہ دھرتی دکیل خطیب بنا ہوا ہے، اس طرح کر کے وہ آگے پوری دنیا میں یعنی رفض پھیلا رہے ہیں کہ جو فضائل معاویہ بیان کرے گا تو وہ جو ہے وہ یہ ہے وہ ہے، اور کہتے ہیں یہ اشرف جلالی کہاں سے آ گیا، یہ مولانا الیاس قادری کہاں سے آ گیا، یہ فضائل بیان کرنے والے۔ فضائل بیان کرنا تو یہ امت میں تھا ہی نہیں، یعنی امت کے اندر ایک کتاب کے اندر کتاب اور 10 باب موجود ہیں۔ یہ پتہ نہیں کس امت کی بات کرتا۔ اب وہ ابواب سنیں۔ پہلا باب ذکر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس باب کا ذکر جس میں وہ ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو دعائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں، پورا باب۔ اور اس باب کے اندر 14 حدیثیں لکھی ہیں، 14 حدیثیں۔ اب دیکھو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ آج 15ویں صدی کا چھوٹا سا پیر وہ جس کو دعا دے دے تو کہتا ہے یہ بڑا خوش بخت ہے کہ پیر صاحب نے دعا دے دی ہے، اور جس ہستی کو نبیوں کے سلطان دعا دے رہے ہیں، اور 14 حدیثیں صرف دعا والی ہیں، 14 حدیثیں۔ باب ذکر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا انہیں یہاں بھی حیا نہیں آتی کہ سرکار جن کے لیے دعائیں مانگتے رہے یہ ان کے خلاف بک بک کرتے ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ حملہ تو پھر اوپر جا کے دربار رسالت تک پہنچے گا۔ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں، یعنی اگر انہیں حیا ہو ذات رسول علیہ السلام کا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی۔ اب دیکھو ہم تو داتا صاحب کا کتنا ادب کرتے ہیں، ان پیروں کو اس طرح یعنی وہ جو مخصوص پیر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ داتا صاحب کے بارے میں تو سرکار کی ایک حدیث بھی نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کی 14 حدیثیں ہیں۔ تو ان کے نزدیک داتا صاحب کے خلاف بولنا تو یقیناً جرم ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا یہ ان کا مشغلہ ہے، شوق ہے۔ تو 14 حدیثیں جس ہستی کے، اس کا مقدر دیکھو، 14 احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام آجری نے یہ سارے نمبر 1910 وہاں سے لے کر یہ 1923 تک یہ حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور ہر کے شروع میں اخبرنا حدثنا موجود ہے، اور پھر آگے پوری سند ہے۔ یعنی امام آجوری نے اپنے سے لے کر دربار رسالت تک وہ سند لکھ کے وہ یہ باب اس طرح مکمل کیا۔ اگلا باب وہ کیا ہے؟ باب کا ٹائٹل دیکھ کے آپ کا ایمان تازہ ہوگا مزید۔ کیا ہے؟ باب بشارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالجنہ۔
یعنی کچھ لوگوں کو صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس نعرے سے درد ہوتا ہے کہ تم انہیں بھی جنتی کہہ رہے ہو ہر صحابی کہہ کر، تو ان کا تو پورا باب ہے، باب و بشارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالجنہ، کہ وہ باب کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے بارے میں کہ تم جنتی ہو۔ اس باب کے اندر بھی انہوں نے 1924 نمبر حدیث سے لے کر 1929 نمبر تک یعنی 6 حدیثیں لکھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کے بارے میں، 6 حدیثیں۔ اگلا باب، باب ذکر مصاہرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ باختہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کس بارے میں باب؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصاہرت کا رشتہ، مصاہرت یعنی زوجہ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے یہ بولا جاتا ہے، یعنی حضرت امیر معاویہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ ہونا، کس وجہ سے؟ باختہ ہی، کہ ان کی ہمشیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، کون؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کا باب کہ یہ بھی کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے، چونکہ یہاں انہوں نے جو فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب لکھی نا، اس کتاب میں ابواب سے پہلے جو تبصرہ کیا امام آجوری نے، اس میں یہ حدیث لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی سألت ربی عز وجل اللہ اتزوج الی احد من امتی ولا یتزوج الی احد من امتی الا کان معی فی الجنہ، کہ جن کی بیٹیاں یا بہنیں میرے گھر میں ہیں اور میری بیٹیاں جن کے گھر میں ہیں، میں نے رب سے سوال کیا یا اللہ جنت میں وہ سارے میرے ساتھ ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی دعا ہوئی کہ ان کی بہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو یہاں یہ مصاہرت والی جو ہے وہ حدیث، یہ جو میں نے اسَ اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین آذیتم منہم مودہ، کہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور محبوب ان کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی تھی، قریب ہے کہ اللہ پیار پیدا کر دے، مودہ، صرف محبہ نہیں بلکہ مودہ۔ تو یہ یعنی پہلا دور جو وہ عداوت والا تھا، اور یہی اسلام کا انقلاب ہے کہ وہی پھر اعلیٰ درجے کے محب بن گئے، اور اللہ نے کہا کہ اللہ مودت درمیان میں پیدا کر دے گا، اور اس طرح اس باب میں بھی انہوں نے اس حدیث کو لکھا۔ اگلا باب، باب و ذکر استقطاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامر من اللہ عز وجل۔ مطلب کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بنانا، استقطاب سین طلب کا ہے کہ ان سے کتابت طلب کرنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب بنانا، کس کے ساتھ؟ بامر اللہ، اللہ کے امر کے ساتھ۔ یہ جو مرزا جہنمی ہے تو یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے معاملے میں دیگر کئی گمراہوں کی طرح یہ بھی بھڑک رہا تھا، اور خود اس کی یعنی ویڈیو پکڑی گئی، تو معاذ اللہ جب اسے کہا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کاتب وحی ہیں، تو اس پر اس کا تبصرہ تھا کہ نبی غلطیاں کرتے رہے ہیں معاذ اللہ، تو یہ کوئی سارے کام ان کے یہ تو نہیں کہ صحیح ہیں، یعنی اس کو یعنی کاتب رکھنے کو وہ غلطی قرار دے رہا ہے۔
حالانکہ وہ جو اجتہادی خطا انبیاء سے ہو وہ اس پر برقرار نہیں رکھے جاتے، اگر ہو جائے تو برقرار اللہ کی طرف سے مطلع کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر سرکار اپنے اجتہاد سے بھی رکھتے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر اس میں کوئی خطا ہوتی تو رب وحی بھیج کے کہتا کہ انہیں کاتب نہ بناؤ اور وہ منصب اللہ تعالیٰ ختم کروا دیتا، لیکن امام آجری تو کہتے ہیں کہ رب نے وحی بھیج کے کاتب بنوایا ہے۔ یعنی کتنے یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ادھر نبیوں کو بارے میں غلطیوں کے لفظ بول کے، اور پھر وہ کہ جو ساری عمر برقرار رہی آخری دم تک اور کینسل ہی نہیں کیا۔ تو یہاں پر باب و ذکر استکتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامر من اللہ عز وجل، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے حدیثیں 1934 سے لے کر انہوں نے 7 حدیثیں اس پر لکھی، 7 حدیثیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت جہاں ذکر ہے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب بنایا اور اللہ کے حکم سے کاتب بنایا۔ پھر باب، اب دیکھو کتنے شعبے ہیں، ہر باب کا ٹائٹل دیکھو، باب ذکر مشاورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنا، اس کا باب۔ اب مشورہ کرنے کے لیے آج تم جسے منتخب کرتے ہو اسے اپنے لیے وفادار سمجھتے ہو، اسے اس قابل سمجھتی ہو کہ وہ اچھی رائے والا ہے، تو جس سے نبیوں کے سلطان مشورہ کریں وہ کتنا وفادار ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے ایک حدیث 1941 نمبر حدیث وہ لکھ کر یہ باب جو ہے وہ ثابت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت بھی فرماتے تھے۔ تو یہ لقب عام بیان نہیں ہوتا، یعنی کاتب رسول علیہ السلام تو کہا جاتا ہے، مگر مشیر رسول علیہ السلام، یعنی لوگ چھوٹے چھوٹے جو وزیر اعظم ہیں ان کا مشیر برائے وزیر اعظم یا مشیر برائے وزیر اعلیٰ، تو یہ ہے مشیر برائے سلطان الانبیاء رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان سے مشورہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد باب ہے، ہر باب بڑا انوکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ باب و ذکر صحبت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنزلتہ عندہ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا اور منزلتہ عندہ، سرکار کے دربار میں جو ان کا مرتبہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا بیان۔ منزلتہ عندہ، سرکار کے ہاں جو مرتبہ و مقام تھا، حدیث سے امام آجوری نے ثابت کیا۔ یہ ان 10 ابواب میں سے جو ہے وہ 6واں باب ہے، جس کے اندر 1942 سے لے کر یہاں بھی انہوں نے 6 حدیثیں ذکر کی شرف صحبت پر، اور جو مقام ہے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کا تذکرہ کیا۔ اگلا باب، اب سوچو کیا ہو سکتا ہے؟ دامان باغباں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ باب و ذکر تواضع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی خلافتہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کی انکساری اور عاجزی۔ باب و ذکر تواضع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی خلافتہ، اس میں 1948 سے لے کر 1957 تک یہ ساری حدیثیں جو ہیں انہوں نے ذکر کی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی تواضع کے بارے میں، یعنی 10 حدیثیں جو ہیں وہ تواضع کے لحاظ سے، خلافت میں تواضع کی تھی۔ اب اگلا باب اب کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ان ابواب میں نہایت منفرد قسم کا باب جو اہل سنت کے بیانیہ کو اچھی طرح واضح کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ باب ذکر تعظیم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لأہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ذکر تعظیم معاویہ تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعظیم کرنا، کس کی؟ لأہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت کی، وَإِكْرَامِهِ إِيَّاهُمْ، اور ان کا اکرام کرنا، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرنا اور اکرام کرنا، اس کا باب۔ اس باب کے اندر بھی انہوں نے 6 حدیثیں ذکر کی ہیں، یعنی 1958 سے لے کر 1963 تک، یعنی تعظیم کتنی کرتے تھے حضرت امیر معاویہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کتنی تعظیم کرتے تھے اور کتنا اکرام کرتے تھے۔ باب ذکر تزویج ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہند ام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یعنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان ہندہ کے ساتھ شادی کا بیان۔ اس باب کے اندر بھی انہوں نے بڑی تفصیلاً ایک ایک صفحے کی 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، 1964 اور 1965۔ اس کے بعد باب، یہ آخری باب، باب ذکر وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ولیت فاضل، اس بارے میں باب کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کی تھی کہ اگر آپ امیر المومنین بن گئے تو آپ نے عدل کرنا ہے، ان ولیتا فاضل۔ تو اس کے اندر یعنی پہلے ادھر اشارہ دے دیا ان ولیتا فاضل، تو یہاں 1966 اور 67 اور 68 یہ 3 حدیثیں اس باب کے اندر جو ہے وہ ذکر کی ہیں امام آجری نے۔ تو آپ دیکھو یہ ایک کتاب جو ہے کتاب الشریعہ، اس کے اندر ابھی ہم نے حدیثیں نہیں پڑھی، صرف ایک خاکہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یعنی ادھر طاہر القادری ہے، وہ کہتا ہے کہ امت میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے، امت نے کبھی بیان ہی نہیں کی، اور ہمیں الزام دے رہا ہے معاذ اللہ نسبی ہونے کا، جبکہ یہ سارے ائمہ جو ہیں جو اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے اتنا کتب لکھی ہیں، اور پھر اس کے اندر انہوں نے ابواب قائم کیے ہیں، اور پھر ابواب کے ساتھ جو ہے وہ احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔